नाज़रीन, आज से 3000 साल पहले 990 कबल अज़ मसीह में किंग डेविड ने किंगडम ऑफ इज़राइल कायम की और उनके नेक्स्ट सक्सेसर किंग सोलोमन थे और उसके बाद तकरीबन कमोबेश 1000 साल तक वहां पर यहूदियों की हुकूमत रही। उसके बाद रोमन एम्पायर का कब्जा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 637 ईस्वी में हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने यरूशलेम फतह किया। सन 1099 ईस्वी में वहां पर दोबारा ईसाइयों ने कब्जा किया जो कि 88 साल तक बरकरार रहा और 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा से यरूशलेम को फतह कर लिया, जिसके बाद ये इलाका इजिप्शियन ममलूक्स के पास चला गया। 1517 ईस्वी में ऑटोमन एम्पायर इसके ऊपर काबिज हुई और जैसे ही पहली जंग अजीम खत्म होने लगी तो ब्रिटिशर्स वहां पर आ गए और उसके बाद 1948 में यहां पर स्टेट ऑफ इजराइल कायम की गई और वहां पर जो मुसलमान आबाद थे फलस्तीन के इलाके में, उस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हुआ जिसकी मैनिफेस्टेशंस आज हम देख रहे हैं। हर चंद सालों के बाद गजा के इलाके में बमबारी शुरू हो जाती है। हर चंद सालों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास होता है, सिक्योरिटी काउंसिल मजम्मत करती है, इसराइल बमबारी करता है, फलस्तीनी नारे लगाते हैं और उसके बाद मामलात इसी तरह आगे चलते रहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये जो फ्लैश पॉइंट है मिडल ईस्ट का, इस मसले को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं किया जाता? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, सीनियर हिस्टोरियन हैं, प्रोफेसर हिस्ट्री के तज्जियाकार भी हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे उस्ताद हैं मोहतरम वजाहत मसूद साहब। वजाहत साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये फलस्तीन का जो मसला है, इसको परमानेंट बुनियादों पर हल करने के लिए आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए? आलमी बरादरी, अवैस इकबाल भाई, एक गैर मुतय्यन सा तस्वुर है। ठीक है, हम नेशन स्टेट्स के अहद में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे वो मामला नहीं है कि जो मजहब है वो कानून का माखज़ भी होगा और एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब भी होगा। ये जो जगह है ये तीनों मज़ाहब के लिए, मुसलमानों के लिए, अहले यहूद के लिए और हमारे मसीही बहन भाई सबके लिए मोहतरम है। हुआ ये है कि ये किस्सा कोई 104 बरस पुराना हो गया। एंटीसेमिटिज्म 2000 बरस रहा है यूरोप में। ये 1917 में ऐलान बेल्फोर के जरिए ब्रिटेन जो उस वक्त की सुपर पावर थी, उन्होंने ये वादा किया कि जी हम इनको जगह देंगे। ये जगह खरीदी गई। 1948 में ये इजराइल की गवर्नमेंट कायम हुई। और अगर मैं मामूली सा तालिब इल्म हूँ इजराइल की तारीख का, तो मेरा ये कहना है कि जो अरब वहां के शहरी थे उनकी शहरियत बराबर की तस्लीम की गई थी। इसमें 1948 की लड़ाई हुई है, 56 की हुई है, लेकिन बुनियादी तो 67 की हुई है। 67 में जो 6 रोजा जंग हुई थी उसमें जो है वो नए इलाके इसराइल ने ऑक्युपाई कर लिए और ये जो सेटलमेंट्स का इशू है, अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि आपको पता है मफादात पे चलती है। एक तो ये कि गजा स्टेट नहीं है और जो फलस्तीन है वो कभी भी एक नेशन स्टेट के तौर पे नहीं रहा, एक मंतके के तौर पे रहा है जहाँ तमाम मज़ाहब के लोग रहते थे। इजराइल के लोग, अहले यहूद जो है, उन्होंने वहां पर जमीनें खरीदी हैं और उसके बाद उन्होंने फिर वो अपने ज़ाहिर है कि अपने पांव फैलाए हैं। तो ये एक उलझा हुआ सवाल है। इसमें 1995 का ऑस्लो एग्रीमेंट भी आता है। इसमें जो है वो ये दोनों, यानी अभी तक गजा को या फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में एंटिटी या टेरिटरी के तौर पे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, स्टेट हुड नहीं है। ये जो अभी मौजूदा झगड़ा शुरू हुआ है, ये 11 दिन रहा है आज, उसमें जंगबंदी की बातें गालबन तय पा गई हैं। वो हमास नामी एक तंजीम है। अब हैरान कुन तौर पे हमास को ईरान भी सपोर्ट करता है और कतर भी।
ایران جو ہے وہ اس کی اپنا ایک تشخص ہے سیاسی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور قطر جو ہے اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اور وہ قریب آپ جو سمجھیے کہ وہ بھی ایک مشرقی وسطیٰ میں امریکہ کا اسی طرح سے ایک وہ ہے اس کے تھم کے نیچے ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو وہاں کی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے الفتح عباس صاحب کے اندر، وہ تو اس میں حصہ ہی نہیں ہے، اور اس میں جو اسرائیل اور فلسطین یا غزہ دونوں 1949 کے جو جنیوا کنونشن ہے اس کے سگنیٹری بھی ہیں، ریٹیفائی بھی کر چکے ہیں۔ اچھا وجاہت صاحب، اور اس میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کائنڈلی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا۔ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، یہ جو وجاہت صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ جو جنگ بندی کا اعلان تسلیم کرنے کی بات ہے وہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے تسلیم کیا کہ ہم اس جنگ بندی کو تسلیم کرتے ہیں، جو فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس صاحب، ان کی جانب سے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اور جو وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطین ایز اے نیشن سٹیٹ اس طرح سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو پھر کیا اسرائیل جو ہے وہ ان سارے علاقوں کا واحد مختار ہے، اور کس طرح سے اس مسئلے کو ریزالو کی جانب لے جایا جا سکتا ہے؟ اسد صاحب، دس از دی کور ایشو جو کہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے، اینڈ دیٹ ٹو رینجنگ 1947 آنورڈ کریں۔ ہسٹری کا تو بڑے اچھے طریقے سے میرا خیال ہے وجاہت صاحب نے ایکسپلین کیا ہے، بٹ گراؤنڈ ریالٹیز جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں، اگر آپ دیکھا جائے نا کہ اوکے جتنے بھی جوز آئے تھے وہ تو پناہ گزین کے طور پہ آئے تھے 1947 کے اندر، اور آج آپ 2021 کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر 29,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا اسرائیل کا ہے تو اس میں سے 22,000 سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر از ود اسرائیل، اور باقی جو نیٹو تھے وہاں کے ان کے پاس صرف 6,500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بچا ہے۔ وہ اسرائیل کے نیٹو نہیں ہیں، بالکل۔ دیکھیں اگر وہ تو اگر آپ اوکے اگر 1000 سال پہلے کی تاریخ کی بات کریں دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، میں تو اب کی اس وقت کی بات کروں، یا ایون 1947 کے اندر تو ان کو یہاں لا کے بسایا گیا تھا، اور اس سے بھی ہٹ کے 1917 کے اندر جو اعلان بلفور ہوا تھا اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہاں کچھ یہودیوں کو لے کر آئے تھے، اور ایکچولی دیٹ واز جب اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہوا، عثمانی سلطنت کی آپ بات کرتے ہیں، then who was the winner? certainly the allies، اور پھر یو کے کی آپ بات کرتے ہیں، تو جو فاتح ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے اوورآل کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، بٹ پریکٹیکلی 1947 کے اندر انہوں نے سارا کچھ ڈیسائیڈ کیا، اور یہ کیونکہ P5 اوورآل آپ دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کو، تو جو نیٹو تھے اگر فلسطین کی آپ بات کرتے ہیں، یہی تو پرابلم اس وقت چل رہی ہے نا، کہ جی جب تک یہ اگر دو وہاں پر ریاستیں جو ہیں، حکومتیں جو ہیں وہاں پر قائم نہیں ہوتی، فلسطینیوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، تو جو ریزسٹنس اگر آپ دیکھیں نا 73 ایئر سے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر وہ شدت آتی جا رہی ہے، اس کے اندر کو کمی اسد صاحب ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا۔ اقبال صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کولڈ وار میں جرمنی کے دو حصے تھے، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی، لیکن جو کیپٹل تھا برلن وہ سارے کا سارا ایسٹ جرمنی میں تھا، لیکن برلن شہر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، آدھا ایسٹ جرمنی کے پاس تھا اور آدھا ویسٹ جرمنی اور ویسٹرن پاورز کے پاس تھا، تو یروشلم کو اس طرح برلن کی طرح مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا کوئی ٹو نیشن جو سلوشن ہے وہ نہیں اقبال صاحب لایا جا سکتا تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو جائے؟ آپ کا شکریہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تھوڑا سا جو میرے ساتھیوں نے بات کی ہے تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بیلفیئر ڈکلیریشن میں بنیادی طور پر فلسطین کے اندر ایک ریاست جو کہ سوورن نہیں ہوگی، آٹونومس ہوگی، اس کا تصور دیا تھا، ملک کا نہیں دیا تھا۔ اچھا جب یہ انگریزوں نے دیا تو 42 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش کو شکست ہونا شروع ہوئی تو امریکہ کی انٹری ہوئی، تو امریکہ کے جیوز تھے، پھر انہوں نے انہیں سپورٹ کیا، اور وہ ضرور لمبی بحث ہے کہ کیسے وہ آنا شروع ہوئے، مہاجر ہیں یا نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پرانے نکلے ہوئے تھے، ہم آئے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے، کیسے رائٹ ہے؟ جیسے انہوں نے میرے ساتھی نے کہا نیشن سٹیٹ 1947 میں ظاہر یہ جو نیشنل UN ہے اس کی سیکورٹی کونسل نے مائنورٹی کے خلاف میجورٹی ریزولوشن پاس کر کے 2 نیشن سٹیٹس کا تصور دے دیا، ایک فلسطینیوں کے لیے، ایک یہودیوں کے لیے۔ ظاہر ہے پوری دنیا میں اور خاص کر مسلمان دنیا میں بڑا شدید احتجاج ہوا، اور اس کا نقصان یہ ہوا
کہ فلسطینیوں نے جو دوسری ریاست ہے یہودیوں کی ریاست اسے تسلیم نہیں کیا. جنگ شروع ہو گئی, پھر سوئز وار میں 56 میں جنگ شروع ہو گئی, پھر 67 میں ہوئی, پھر 73 میں جنگ ہوئی. اچھا, ان تمام جنگوں میں آپ اسرائیل کو اتنا بڑا طاقتور دیکھتے ہو اور مسلم دنیا کو شیٹرڈ ہوا دیکھتے ہو. آج بھی جب آپ یہ 11-12 دن پہلے جب اسرائیل نے غزہ پر حملے شروع کیے اور معصوم جانوں کو نقصان پہنچایا, بچوں کو, عورتوں کو, نہتے لوگوں کو نقصان جو پہنچایا, سب جانتے اس چیز کا, تو اس کا پھر وہ سوال اٹھا کہ کیوں نہ ہم 2 نیشن سٹیٹس کی طرف جائیں. اس کا امریکہ بار بار اعادہ کرتا ہے جی ہم بنائیں گے, پر بناتا کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے مسلمانوں نے بہت غلطیاں کی ہیں. مثلا سب سے پہلے تو جارڈن نے ایسٹ جارڈن پہ قبضہ کر لیا. اچھا, پھر آپ نے ہی اپنی ہی جو فلسطین کی جو ریاست بن رہی تھی اس کو جھٹلا دیا. اور آج بھی آپ ہم جمع وہ کیا کہتے ہیں کہ زبانی وربل ہم ان کو لپ سروسز دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو فلسطینی ہیں کچھ نہیں کرتے. تو جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ جی یروشلم اور برلن, جی میں وہ تو دیکھیں نا, وہ یروشلم تو آٹومیٹکلی فلسطین کا حصہ تھا. یہ تو بعد ازاں کلیم ہوا ہے جب انہوں نے 67 پہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا اور علاقوں پر قبضہ کیا, غزہ کو کاٹ دیا. تو یہ تو تب انہوں نے پھر اپنی منمانی کی, جیسے سپر پاورز کرتے ہیں. دیکھیں نا اسرائیل کا کریشن بھی اس سے آئیڈیالوجیکل سٹیٹ, بعض لوگ باہر بھی یہاں پر بھی انجانے میں پاکستان سے اس کا موازنہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ معصوم لوگ ہیں, ظاہر انہیں نہیں پتا پاکستان کی تحریک کیا ہے اور اسرائیل کو چلانے والے کون ہیں. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. وجاہت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے وجاہت صاحب, اکثر پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں, پرائم منسٹر عمران خان ہے جو ہمارے رائٹ ونگ کے دانشور ہیں, وہ بار بار اس بات کو اسرٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے فلسطینیوں کے ساتھ برادرانہ اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. مصر بھی تسلیم کر چکا ہے, جارڈن بھی کر چکا ہے, UAE بھی کر چکا ہے, سینٹرل ایشین مسلم سٹیٹس بھی کر چکی ہیں, اور یہی سٹیٹس OIC میں اسرائیل کی مذمت بھی کرتی ہیں. تو یہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتی ہیں اور اپنے ٹریڈ ریلیشنز بھی برقرار رکھتی ہیں. تو وجاہت صاحب, اس ڈائیکوٹمی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو بھی اپنا ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. بھارت کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہیں, بھارت کے ساتھ ہمارے ٹیریٹوریل کانفلکٹس ہیں, ہماری ہاسٹیلٹی کا ایک تعلق ہے. ہمیں اپنی پروٹیکشن چاہیے, ہمیں اپنا مفاد دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. مسلم امہ ایک فکشن ہے میری نظر میں. تمام قومیں اپنے مفاد میں فیصلہ کرتی ہیں. 79 میں انور سادات نے یہ فیصلہ کیا, اس سے بہت بڑے ٹرکی کر چکا تھا. جارڈن 67 کی لڑائی میں بھی ان ٹچ ود اسرائیل تھا, اور جارڈن نے فلسطینیوں کو 1970 میں ایوکٹ کیا ہے اپنی زمین سے, جسے تاریخی طور پر فلسطین کہا جاتا ہے. اس کا 80% رقبہ آج جارڈن ہے. تو میرے بھائی, میری رائے میں یہ جو ہمارے آپ نے اچھے لفظ بولنے چاہیے, وہ ہمارے ملک کے رہنما ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, لیکن یہ تو بھائی جو مقامی انٹریکٹیبل معاشی اور دوسرے ایشوز ہیں, ہمارے ساتھ مغربی محاذ پہ افغانستان میں چیزیں بہت فلوئڈ ہیں, ہمارے مشرقی محاذ پہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. تو یہ ان چیزوں کو اگر ہم اپنے طور پہ کریں تو وہ بہتر ہے. ہمیں ایک اخلاقی سپورٹ کی حد تک رہنا چاہیے. اس سے آگے اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک رہنما نے کہہ دیا کہ ہم ایران اور سعودی عرب میں صلح کروائیں گے. Let's not punch beyond above our weight. تو جو کام ہمیں نہیں آتا, وہ چونکہ ہمارے لوگوں کو ریٹورک پسند آتا ہے, وربوسٹی پسند آتی ہے, تو ہم اس طرح کی نعرے بازی کرتے ہیں. یہ ہمارا وزن نہیں ہے اور ہم اس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کی مذمت کرتے ہیں اور خلاف ہیں.
वजाहत साहब आखिरी सवाल वजाहत साहब के अक्सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला दिया जाता है कि उन्होंने कहा था कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तब तक पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो जो फाउंडर ऑफ द स्टेट है उसने और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, उन पर तो हम अमल नहीं करते, लेकिन इस चीज़ को हमने बिल्कुल गिरा के साथ बांधा हुआ है। जवाब तो आपने खुद ही दे दिया वैस भाई। वो जो कायद आज़म की जो बातें हमें हमारे मुफाद पर ज़रब लगाती हैं, उनसे तो हमने मुंह फेर लिया, और जो बात जो जिसका हमारे साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, उसको हमने जो है वो इसलिए सीने से लगाया हुआ है कि वो हमें ये मौका देती है कि हम गाहे बगाहे अपने मुल्क में एक खास तरह का जो ज़हन साजी है वो करते रहें। मेरी राय में हमें रैशनली और बहुत डिस्पैशनेटली इन मामलात पर गौर करना चाहिए। फलस्तीनी बासियत इंसान के भी, बासियत मुसलमान के भी, बासियत क्रिश्चियन फलस्तीनी जो वहाँ पे उसी तरह से अजियत का हिस्सा है। अभी तो हमास तशरीफ ले आई है ना, जो एक इसको रिलीजियस इशू बना रही है, और मैं आपसे अर्ज करूँ कि सियासी मामलात को जहाँ रिलीजियस रंग दिया जाता है वो इंटरेक्टेबल हो जाते हैं। ये सियासी मामलात हैं जिन पे निगोशिएट किया जाता है, हमें उसी तरह से इसको लेकर चलना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कायद आज़म ने 1948 में खारजा अमूर पे जो बातें कही थी वो हमारे लिए बाइंडिंग है, तो हमें अपने मुफाद में जो है वो बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। असद महमूद साहब, जिस तरह से वजाहत साहब बात कर रहे थे कि हर नेशन स्टेट को अपने मफादात को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए, और जो मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर है वो प्रैक्टिकली एक फैक्शन है। फिर जैसा कि हमने तुर्की का जिक्र किया, मुत्तहिदा अरब अमारात का जिक्र किया, मिस्र, जॉर्डन जो कि डायरेक्टली इसराइल से जंग करने के बाद भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। तो OIC के वो रुकन मालिक जो कि इसराइल की मजम्मत करते हैं और इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस भी रखते हैं, तो उन्हें हम कहां पर प्लेस करेंगे असद साहब? देखिए, पाकिस्तान तो एक तो सबसे पहले अपना खुद जिम्मेदार है। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मुस्लिम उम्मा की अगर आप बात करते हैं तो सर्टनली आप इसको एक फिक्शन के तौर पे तो आप देख सकते हैं, बट रियलिटी के अंदर आप ये कहें कि आपको कुछ करते नज़र आएंगे फॉर एनी मुस्लिम कंट्री और इवन फॉर दैट मैटर फ़लस्तीन के लिए, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कुछ चीज़ सामने आ सकती है। अब जहाँ इस चीज़ की बात रह गई, एक्चुअली 56, 67 और 73 तक आप ये कह सकते हैं कि जो पड़ोसी ममालिक थे इसराइल के या फ़लस्तीन के, और फिर अरब कंट्रीज़ की अगर आप बात करते हैं, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट के किसी सूरत के अंदर भी वो इसराइल के वजूद को तस्लीम ना करें और उसको मिलिटरीली कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही। नो व्हाट हैपेंड, इट इज़ नॉट इसराइल सिर्फ आप कहें जी इसराइल के साथ उनकी लड़ाई है, ये है बेसिकली जंग जो है, ये आप कह सकते हैं कि एक सुपर स्टेट है जो कि अमेरिका की है। ये आप एक्चुअली अमेरिका के साथ बेसिकली लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा। जब सेना के अंदर सराय सेना में इजिप्शियन फोर्सेस एडवांस कर रही थी 2 प्रॉन्ग्स के ऊपर, दरमियान की जगह खाली थी, सैटेलाइट से उसको कवरेज दी अमेरिका ने, और उनको कहा इसराइल को कि आप यहाँ से अंदर से जाएं दरमियान में से, और फिर उनसे बैक साइड से अटैक करें। एंड दैट प्रैक्टिकली हैपेंड। और उसके बाद आ स्टेज गेम जहाँ पे वो जीती हुई जंग को बेसिकली वो लूज कर गए। लेकिन उसके जवाब में जो फ़लस्तीन का इलाका है उसे भी तो 1965 से 1991 तक मॉस्को की सपोर्ट हासिल थी ना असद साहब? जी, मैं आपसे वही कहने लगा हूँ। तो उसके ऊपर जब कैंप डेविड हुआ था, और फिर अनवर सदात ने ये कहा था कि हम इसराइल के साथ तो लड़ाई लड़ सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, हम अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ सकते। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान उनसे काफ़ी दूर है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि स्पिरिचुअली कह लें, रिलीजियसली कह लें, बीइंग अ ब्रदर, यस वाकई हम ज़्यादा इमोशनल हैं, हम ज़्यादा उनके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये आती है कि अगर सारे ही इस्लामी ममालिक ये सब कुछ कर बैठे तो फिर तो लेजिटिमेसी तो एक्चुअली इसराइल की अगर हो जाती है तो फिर तो कोई मुल्क, उसके पास तो कोई रीज़न नहीं है ना। फिर तो चाहे वेस्ट बैंक के अंदर फ़लस्तीनी मौजूद हैं, चाहे गाज़ा के अंदर है, उनको खाना तो उसके लिए कोई किसी तरह का मसला है ही कोई नहीं। और बैतुल मुक़द्दस के अंदर तो बिल्कुल आप कहते हैं इसराइली भी मौजूद हैं, फ़लस्तीनी भी मौजूद है, वहाँ तो उनको दारुल खिलाफा एक लिहाज से उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। सो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के विदिन जो डायनामिक्स हैं
اور جس طرح کا ریلیجس فنیٹسزم میں آپ سے کہوں گا کہ نظر آتا ہے، کسی حکمران میں واقعی جرت نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل کو وہ ایسے ایکسیپٹ کر لے ٹل سچ ٹائم کہ وہ جو 2 اسٹیٹ کا جو سلسلہ ہے، حالانکہ لیکن امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی جرت ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر وہ ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے، میں اس کو پھر آپ سے ڈسکس کر لوں گا. میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر اختر سندھو صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں. ڈاکٹر اختر سندھو صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی بالکل آ رہی ہے سر. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج ہم پروگرام میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور حال میں جو غزہ کے اندر اسرائیلی ہاسٹیلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہاں پر ایک سوال آیا ڈاکٹر صاحب کہ جب ترکی، مصر، جارڈن، متحدہ عرب امارات، سینٹرل ایشین مسلم کنٹریز اپنے تجارتی مفادات کے لیے یا دیگر مفادات کے لیے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں، تو ان مسلمان ممالک کی OIC میں جو مذمت ہے اسرائیل کے خلاف، اس کی سٹینڈنگ کیا رہ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو مسلم ممالک، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تھینک یو. اب ہم جو ہے وہ ایک بحثیت قوم ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم عربوں کے ساتھ ہیں، کہ عربوں کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور ہم ان کی اظہار یکجہتی کے لیے ہم ان سے دور بیٹھے ہیں. کیا ہم ایران کے ساتھ ہیں کہ ایران نے ان کو تسلیم نہیں کیا. کیا ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ جائیں تو ہمیں تو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ ساری جو ایک متصادم ایک فلسفی بنتی ہے، اس کے پیچھے ساری جو ہماری بحثیت قوم، ہم نے جو عوام کی ذہن سازی کی ہوئی ہے پچھلے 72-73 سال میں، اس کے لحاظ سے اسرائیل کو ایک فلک بنا کے ہم نے جس طرح پیش کیا ہے، اور وہ ہے بھی، کیونکہ جس طرح ظالم کو کبھی بھی ہم درست نہیں کہہ سکتے. تو جب تک ہم بحثیت قوم یہ ایک فیصلہ نہیں ہوگا عوامی سطح کے اوپر، کوئی بھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور یہ جتنا بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے دن بدن جو فرقہ واریت ہے، اور اس کے لحاظ سے جتنا چل رہا ہے سلسلہ، اس میں یہ کبھی بھی کوئی حکمران پاکستان کا نہیں سوچ سکتا کہ وہ اسرائیل کو سوچے. لہٰذا یہ جتنی مرضی تجارت کی ہم باتیں کریں، جتنی مرضی جو باتیں کریں کہ عرب تسلیم کر چکے ہیں تو ہمیں تسلیم کریں، میرا خیال ہے دس از ناٹ پاسبل. جو قائد اعظم کی بات ہے وہ ایک ہمارے پاس پھر تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بھارت کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. دیکھیں ہم جو ہے وہ بھارت کی جو سچویشن ہے وہ آلریڈی ہم تسلیم کر چکے ہیں. وہاں پہ ہم نے کسی قسم کا سٹیپ لیا نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے یعنی ہماری کوئی پرنسپل آئیڈیالوجی نہیں ہے. ایک دن ہم کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک دن ہم کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اپنے شہریوں کو کہ جو ہم نے فیصلے کیے تھے آپ اسی کے ساتھ سٹک کریں. سر اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اگر فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی لاجک کے تحت اگر کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہمیں نئی دلی سے بھی اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لینا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو خارجہ معاملات ہوتے ہیں یہ بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں. یہ یک وقت آپ دیکھیں عراق کی وار میں، عراق میں وہ کس سے لڑ رہا تھا ایران، اور یہاں پہ شمالی اتحاد کے ساتھ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا تھا. اور اسرائیل میں کیا کر رہا ہے، عربوں میں کیا کر رہا ہے، پاکستان میں اس کی کیا پالیسی ہے. جو خارجہ معاملات اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ ایک اسٹریٹجی بنا کے پوری دنیا کے ساتھ ایک میکنزم جو ہے وہ اس کو نہیں اپنا سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ڈاکٹر اقبال صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے مسئلہ فلسطین کو پورٹرے کیا جاتا ہے کیا وہ نیوٹرل ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ CNN پر شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح سے انٹرویو دے رہے تھے اور ان کے اوپر اینٹی سیمیٹک مارکس دینے کا کمنٹ آیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جاتی ہے تو حماس بھی اسرائیل کے شہری علاقوں کے اوپر راکٹ برساتی ہے، اور حماس جو ہے وہ بچوں کو اور عورتوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر اقبال صاحب؟ بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہے جو آپ نے پہلے میرے دوست سندھو صاحب سے سوال کیا. 47 میں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 15 کو ہندوستان ہو گیا، تو اس میں کوئی ریکگنیشن یا نان ریکگنیشن کا ایشو نہیں ہے. ہاں رہا آپ کا کشمیر کا یا 370 کلاز والا، اس کے بعد والی اس کو بھی شاہ محمود قریشی صاحب انٹرنل میٹر قرار دے چکے ہیں 370 کو. دیکھیں اس میں کنفیوژن پھر پڑ جاتی ہے نا کہ ہم یکدم 73-74 سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور آج اپلائی کرتے ہیں وہ ہسٹوریکل اس کا وہ ڈائمینشن سمجھ نہیں آتی ہے. جو آپ کا جو سوال جو ہم یہاں پہ میرے دوستوں نے کہا ایکسٹریمزم، سیکٹیرینزم، نہیں
میں ان سے بڑے ادب سے اختلاف کروں گا. یہ ہم نے نہیں پورٹریٹ کیا, یہ اسرائیل کے خود ان کی اپنی پالیسیوں کے رویوں کی وجہ سے ہوا. بلا شبہ جو قائد اعظم نے کہا یوم جو فلسطین منایا گیا یکجہتی فلسطین, تو وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی دفعہ بنایا تھا, اور وہ جینوئن تھا کیونکہ کوئی اندازہ نہیں تھا. چند ہزار صرف یہودی آباد تھے, پھر لاکھوں کی تعداد میں آ گئے, اور ہٹلر کا رول بے شمار عوامی لا گئے, اور وہ آ کر وہاں آباد ہو گئے, اور پھر یو این نے سیکورٹی کونسل نے, یقین نہیں آتا تھا کسی کو, اور اسرائیل کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنا دیا. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اسرائیل کا جو قیام تھا 14 مئی 1948 کو وہ غلط تھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میں غلط نہیں کہتا. جب یوں نے کہہ دیا تو وہ لیجٹمائز ہو گیا نا. پاکستان بھی تو تبھی نیشن سٹیٹ, جیسے پہلے وزارت صاحب نے کہا نا, پاکستان بھی تو ایک نیشن سٹیٹ آیا نا, اسی طرح اسرائیل ایز اے نیشن سٹیٹ آ گیا. مگر جو ہمارے عرب کے یا مسلمان تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس میں ہمارا پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا. حماس کے کردار پر تھوڑا سا کہہ دیجئے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی شہری آبادی کو نشانہ بناتا ہے. آج تک حماس 1987 میں اپنے قیام کے بعد 1 انچ علاقہ بھی فتح نہیں کر سکا, بلکہ حماس کی کارروائیوں کی وجہ سے غزہ کے جو مسلمان ہیں انہیں ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, حماس کو سمجھنے سے پہلے یہ مت بھولیے کہ ایک طرف تو قابض ہے اور دوسری طرف مقبوضہ ہیں. وہ جو مقبوضہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریزسٹنس. قابض کون ہے؟ قابض اسرائیل ہے جو 3000 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں. نہیں وہ نہیں, جو رہ رہے ہیں نا وہ رہ رہے ہیں. دیکھیے اگر آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا, ان کی آبادی 1917 تک چند ہزار لوگ. سر اگر کوئی مجھے میرے گھر سے نکال دے 30 سال پہلے اور آ کے وہاں پر اس کے بعد وہاں پر کوئی اور قبضہ کر لے تو کیا اس گھر پر سے میرا حق ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, ڈیموگرافی کو سمجھنا ہوگا نا. کیونکہ وجاہت صاحب کہہ رہے تھے اسی ڈیموگرافی کے اوپر کہ جو 80% پیلسٹائن کا علاقہ تھا وہ آج جارڈن میں شامل ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو جو آپ نے یو این نے لائن کھینچی تھی اس کے تحت وہ 80% کا جارڈن نے لے لیا. جو یہاں پر اسرائیل نے لیا ہے جو 56 67 اور 73 میں جو لیا ہے, اصل اب جنگ وہاں ہو رہی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے 1948 میں کہ آپ اس طرح فلسطین بنا لیں, 2 ریاستیں بنا لیں, وہ اس کو مسلمانوں نے نہیں مانا. اس سے کیا ہوا کہ یہ جو وارز ہوئی ہیں. لیکن اسلام کے بھی تو قوانین یہی کہتے ہیں نا کہ جنگ کے دوران آپ عورتوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے, آپ درخت نہیں کاٹ سکتے, آپ بچوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے. تو حماس کی جانب سے اگر اسرائیل کے شہری علاقوں پر راکٹ برسائے جاتے ہیں, جسے آئرن ڈوم جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان راکٹس کو. میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا اسد صاحب. تو اس کے بعد اسرائیل کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ جناب ہم ریٹیلیشن میں یہ کر رہے ہیں. کیا یہ پروپیگنڈا ہے اسرائیل کا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل پروپیگنڈا ہے. اس لیے نہ دیکھیں اب 27ویں رات ہے, رمضان ہے, آپ مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ کر دیتے ہیں. آج بھی میں خبر پڑھ رہا تھا ابھی بھی انہوں نے دوبارہ ایسے ہی کیا نمازیوں پر. تو آٹومیٹکلی ایک غم و غصے کی فضا تو پیدا ہوگی, ریاکشن ہوگا. وہ ریاکشن حماس میں ہوا, لیکن کیا مجھے یہ بتائیے, ایک طرف 200-300 بندہ شہید ہو جاتا ہے معصوم, جس میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور دوسری طرف 2 یا 4 لوگ مرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسد صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ حماس کی جانب سے جو اسرائیل کے شہری علاقوں پر راکٹ برسائے جاتے ہیں اس بات کا کیا جواب ہے, اور ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ مسجد اقصی کو جو بجلی سپلائی ہوتی ہے وہ اسرائیل کے پاور پلانٹ سے ہوتی ہے, اس کی جو مینٹیننس ہے وہ گورنمنٹ آف اسرائیل کرتی ہے. تو 27ویں رمضان کو بغیر کسی پرووکیشن کے آخر اسرائیل نے مسلمانوں پر حملہ کیوں کیا تھا مسجد اقصی میں, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, آپ کے لیے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ جو کہ اعتراض کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے, اس کے علاوہ امریکہ میں جو صحافی ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو حماس ہے وہ اسرائیل کے شہری علاقوں کو نشانہ بناتی ہے اور بچوں کو اور عورتوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتی ہے. اس اعتراض کا کیا جواب ہے کرنل صاحب؟ اویس, بہت ساری چیزیں ہیں اسی ایک سوال میں آپ کے. پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اچھا حماس کو ایک ذرا سائڈ پہ کر لیں, تو جو اسرائیل نے کوئی 500 سے زیادہ بلڈنگیں تباہ کی 10 مئی سے لے کے 22 مئی تک, اس کا کوئی جواز ہے؟ 6 ہاسپٹلز اس نے ڈسٹرائے کیے ہیں, سکول بے شمار ہیں, اور کوئی 12 کے قریب اس کے ہیلتھ یونٹس کو ایک لحاظ سے اس نے ختم کیا ہے. اینڈ اٹ واز انڈسکریمنیٹ فائرنگ. ایک میں آپ سے یہ بتاؤں, دوسرے یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے
इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग भी की उन्होंने, और फिर जिसको कहते हैं प्रिसीशन फायरिंग और बॉम्बार्डमेंट भी। अच्छा, उन्होंने ये भी इसका जवाब दिया है असद साहब, इस्राएली डिफेंस फोर्सेस का जो ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ये कहा है कि हमने गजा के अंदर सिर्फ उन इमारतों को निशाना बनाया जहां हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक हमास ने असलहा छुपाया हुआ था, और हम उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाने से पहले उसकी छत पर साउंड बॉम्ब भी गिराते थे कि वहां से लोग निकल जाएं, इवैक्यूएट कर लें। अच्छा, इसीलिए क्योंकि वो जो 68 बच्चे हैं वो वाकई वो टेररिस्ट थे या हमास के लोग थे ना, फिर आप उसको इस तरीके से ले लें। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आई विश ये हल्की सी सबक मेरा ख्याल है हमास ने इस दफ़ा उनको पढ़ाई है कि लुक यू गॉट एवरीथिंग। 20-21 अरब डॉलर का अगर डिफेंस का बजट है तो वी गॉट समथिंग। मिसाइल हमारे पास भी हैं या रॉकेट्स हमारे पास भी हैं, ठीक है। आयरन डोम की भी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो एक लिहाज से ओपन हो गया कि कितना कोई डिफेंस ये दे सकता है। और अगर बहुत एक्सटेंसिव अगर मिसाइल या रॉकेट्स आते हैं या बड़े प्रिसीशन अगर गाइडेड मिसाइल्स जाते हैं तो आयरन डोम कितना इफेक्टिव हो सकता है। जी कि कहा यह जाता है, वेस्टर्न मीडिया ही ये सवाल करता है कि जो हमास के सरबराह हैं इस्माइल हानिया, वो कोई कारोबार नहीं करते, तो उनके पास 1.3 बिलियन डॉलर के असासे कहां से आए? देखिए, एक मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप हमास के सरबराह से अगर ये सवाल करते हैं, चाहे जैसा भी है, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर कोई दे रहा है हमास ही दे रहा है ना, और हमास के पीछे आप कतर को भी देखते हैं, हमास के साथ आप ईरान को भी देखते हैं, और कतर के साथ आगे अमेरिका भी जुड़ा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि वेस्टर्न मीडिया, देखिए पहली बात है वेस्टर्न मीडिया, दिस रेजिस्टेंस इज बिजनेस। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना, बिल्कुल मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी ने CNN के ऊपर बिल्कुल ठीक अपना मौक़िफ़ एक लिहाज से दिया कि यस, इस वेस्टर्न मीडिया के पीछे भी वो पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स मौजूद हैं, और इसके बावजूद भी जो है वो जो वेस्टर्न मीडिया है वो इजराइल के जो नैरेटिव को वो नहीं आगे लेके जा सका, और यही उनको मुसीबत पड़ी है भी किस तरह का सवाल करने की ज़रूरत क्या थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ दूसरी एक और चीज़ बताऊँ मैं आपसे। आपने पूछा भी सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ, 27वीं की बात है। अच्छा, जनरेटर उनके चल रहे हैं। देखिए, पहले आपसे बताऊं, आप सिर्फ इतना देखें कि अगर ये फ़र्ज़ करें इस तरह का ओके फायरिंग या सारा कुछ ना होता, ये झड़पें ना होती, तो अगले चंद दिनों के अंदर ये नेतन्याहू वुड हैव बीन आउट ऑफ पावर। उसकी अपोजिशन उसके खिलाफ जा चुकी थी, और वो और उसकी बीवी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दे वुड हैव बीन बेसिकली बिहाइंड द बार्स। और इन 12 दिनों के अंदर उसने वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया कि हम कहते हैं ना अपने आप को, नेतन्याहू ने सियासी मकासद के लिए, जिस तरह इंडिया में चुनाव आता जी, बिल्कुल ऐसा ही है, फरवरी में जो कुछ हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन ये बेंजामिन नेतन्याहू का मामला नहीं है। उससे पहले 2014 में, उससे पहले 2008 में, 2004 में, 1997 में, उसकी मैं वजह बताता हूं। इसकी पूरी तारीख है। हर इस्राएली वज़ीर आज़म जी, ये मैं आपसे बताऊं, नो, दिस इज द रेगुलर पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड बाय इजराइल, कि जो फ़लस्तीनी हैं वो अगले 4-5 साल अपनी बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, रोड्स को सीधा करेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल सारे के सारे इंटैक्ट करेंगे। अगले 4-5 साल के बाद वो दोबारा आके उनको तबाह करेगा। जब ये साइकिल, और उसके बाद देखें अमेरिका जो है 12, 15, 18 दिन का प्रॉपर क्वेश्चन देता है इजराइल को कि वो जो कुछ कर सकते हैं वो करें। एक बात बताइएगा असद साहब, आपका माशाल्लाह जोग्राफिया भी बहुत स्ट्रांग है, कि मैंने जब नक्शा देखा तो मुझे पता चला कि इजराइल की टेरिटरी के अंदर गजा और जो वेस्ट बैंक है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, और इस तरफ उनके जॉर्डन है और उस तरफ इजराइल है। तो इजराइल की जो लैंड लॉकिंग है मेडिटेरेनियन सी से, तो वो हथियार नहीं आ सकते जो कि हमास को मिल रहे हैं। तो हमास तक वेपन्स पहुंचते कैसे हैं? नो, पहली बात तो ये है 208 किलोमीटर की सरहद ओवरऑल तो इजिप्ट की लगती है इसके साथ, और इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। सुनिए ना, और 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो तो लगता है गजा के साथ। और आप आफ्टर ऑल जैसा भी देख लें, अगर हम बात करते हैं माफियाज की, बात करते हैं स्मगलर्स की, अगर वो मंशियात के भी होते हैं तो फिर लाइक अगर पैसा खर्च होता है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है उसने आलमी फोरम पर हमेशा इसराइल की मजम्मत की है, इसराइली एट्रोसिटीज की मजम्मत की है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे गहरे दोस्त जिनकी हम दोस्ती की मिसालें देते हैं, उनके अपने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। यूएन के अंदर जो 193 ममालिक हैं उसमें से 163 ममालिक इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक है
ہے کیا پاکستان کا جو فورن مسل ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ اور کیا کبھی مذمت سے کوئی قوم آزاد ہوئی ہے تاریخ میں ڈاکٹر اختر سندھو؟ جی، ایک تو بات یہ ہے کہ جو مذمت کا جو ایک میکانزم ہے وہ ایک صرف اخلاقیات کی حد تک ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکلٹی میں ایک مورل پریشر ہوتا ہے، ادروائز اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک پاکستان کی فارن افیئرس جو ہے اس میں اگر ہم فارن پالیسی کے ڈیٹرمنٹس دیکھیں تو اس میں جو ایک اسٹرانگ اکانومی ہے، جو اسٹیبل اکانومی ہے، ہم وہ لیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہماری ایک نالج بیسڈ اکانومی ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، اس میں ہم لیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک جہاں سیکٹیرینزم ہے یا ایکسٹریمزم ہے اس کے لحاظ سے، اور جو ہمارے ایک ریجنل کمپلیکسٹیز ہیں کہ ہم جو ہے وہ ویسٹرن اپنی لائن بارڈر کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں ادھر کشمیر میں، تو اس لحاظ سے ہماری ایک جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ ہماری لیڈرشپ کو اتنا ٹائم نہیں، اتنا روم ہی نہیں دیتی کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ڈاکٹر صاحب لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے گھر پینے کا صاف پانی نہیں آ رہا، ان کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے علاقے کا ایس ایچ او ان پر ناجائز مقدمات قائم کر رہا ہے، ان کے علاقے میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، شہری علاقوں میں کتے گھوم رہے ہیں، بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، اونٹ بندھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ میڈیا آن کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو کوئی ان کا ذکر کیا جائے گا تو انہیں پتا چلتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر سخت تشویش رکھتی ہے، تو وہ چکرا کر رہ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے شہریوں سے زیادہ فکر کیا فلسطینیوں کی ہے. ڈاکٹر صاحب جی، یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دو کمپوننٹ ہیں، ایک انٹرنل افیئرز ہیں اور ایک ایکسٹرنل افیئرز ہیں. اور جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنی پریورٹی سیٹ کرتی ہیں کہ اس میں جو انٹرنل افیئرز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کس کے اوپر توجہ دینی ہے، ہیلتھ کے اوپر توجہ دینی ہے، ایجوکیشن کے اوپر، ان کی اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. یہ ساری ایکسٹرنل افیئر کی باتیں ایک منٹ مجھے دے دیں صرف، کہ جو فارن افیئرز ہیں اس میں آپ ایکسٹرنل فورسز کے، ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر فورس کیے جاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ریئیکٹ کریں، اس کے مطابق کریں. انٹرنل میں آپ جو ہے وہ آپ کو مجبور نہیں ہوتے، وہ آپ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. لیکن جو انٹرنیشنل فرنٹ ہوتا ہے اس میں مجبور ہوتے ہیں کہ آپ ریئیکٹ کریں، اس کے اوپر پالیسی دیں. اگر فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب اسی بات کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی کے اوپر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ریاکشن دیں، تو اب تک مسئلہ فلسطین کے اوپر میری نظر سے قازقستان کا ریاکشن نہیں گزرا، ازبکستان کا ریاکشن نہیں گزرا، آذربائیجان کا ریاکشن نہیں گزرا، تاجکستان کا ریاکشن نہیں گزرا. کیوں؟ اس کا اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا یا ہم نے اس کا نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ ریئیکشن نہ ہو. یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے OIC کا ہے، لیکن اس میں یہ ریزنٹمنٹ جو ہے ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. اس میں ہمیشہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر اس کی حکومتیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لحاظ سے یا کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر اس کو ٹیک اپ نہیں کرتی تو یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کہ ان کی جو اپنی ایسی جغرافی، اور ہمیں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نہیں، پاکستان بھی جو ہے وہ اس نے کون سا اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے. پاکستان بھی جو ہے وہ ایک پریشر جتنا جو وہ بلڈ کر رہا ہے وہ ایک اخلاقی طور پہ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر اقبال سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بات کے اندر کوئی دوسرا شبہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی حل قابل قبول نہیں ہوگا جس کے اندر اسرائیل اور فلسطین ایز پارٹیسپینٹس شامل نہ ہو. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے. ڈاکٹر اقبال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ ہم نے ڈسکس کر لی، کرنٹ افیئرز ہم نے ڈسکس کر لیے، مستقبل کے اندر مسئلہ فلسطین کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی آپ کے خیال میں ریشنل اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے میں بڑا خوش ہوں جب آپ نے پورا سیکوینس بتایا کس سال حماس اور یعنی غزہ اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. اصل میں تو 73 کے بعد کا جو فینامنا ہے نا، اب پہلے تو یہ تھا کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، پھر جیسے انہوں نے کہا انور سادات نے 79 میں جب تسلیم کر لیا تو یہ کلیئرلی نظر آ گیا کہ اب اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی بھی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، میں فلسطینیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہودیوں کو فلسطین کی علیحدہ ریاست کو تسلیم کرنا پڑے گا جلد بدیر، ورنہ یہی پیٹرن چلتا رہے گا. 2-3 سال لگیں گے ان کو ری بلڈنگ کرنے میں، اسلحہ اکٹھا کرنے میں، اتنے ان کو سولوشن وہی میں بتا رہا ہوں، 2 اسٹیٹ سولوشن، اور اس کی گارنٹی کون دے؟ فی الحال سو کالڈ
آپ کو لگتا ہے کہ اب تو ملٹی پولر جو میں سمجھتا ہوں کہ پاورز آ گئی نا, پہلے یہ سمجھتا تھا سپر پاور ہے, سنگل سپر پاور, اور اس کے تحت انہوں نے جو کہا کہ جی کلیش آف سویلائزیشن 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا اور اسی کا اب سیکوینس چل رہا ہے, لیکن یہ ٹوٹ رہا ہے. اب رشیا نے جو ساتھ دیا ہے, چائنا نے جو ساتھ دیا ہے, اور جس طرح پاکستان, ملیشیا اور ٹرکی کھڑا ہوا ہے, اور مصر نے جو رول ادا کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ودن 10 years, 1 decade or more, آپ دیکھیں گے اگر اسرائیل نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اسے دوسرا فلسطین کا ایک علیحدہ ریاست کو تسلیم کرنا پڑے گا. کرنل صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں ایک دو چیزیں کہوں گا آپ سے. میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا پچھلے 12 دنوں کے اندر, I was not expecting کہ اتنا سیریس ریسپانس حماس کی طرف سے یا فلسطینیوں کی طرف سے جائے گا. Now this is an eye opener basically for the Israelis کہ اگر وہ, اب اقبال صاحب کی بات آتی ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, حماس ان کا جو ہے اپنا وجود مشکل میں آ اسٹیٹ جائے آف گا. پیلسٹائن کی آفیشل ملٹری ہے. دیکھیں پہلی بات ہوئی پی ایل او کی کون سی ہے. اگر محمود عباس کی بات کرتے ہیں, محمود عباس کا یہ حال ہے 2005 سے ہی از دی پریزیڈنٹ. الیکشن انہوں نے کہا کہ 29 اپریل پچھلے مہینے ہونے تھے, انہوں نے کہا جی نہیں کیونکہ ہم بیت المقدس کے لوگ نہیں. ڈاکٹر اختر سندھو, آپ کے خیال میں اس مسئلے کا پرماننٹ سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ میرا کو آفیشل بہت میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, ڈاکٹر اختر سندھو, ڈاکٹر اقبال. آج ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. ناظرین, میرے ایک جاننے والے رکشہ ڈرائیور کے بیٹے کی بدقسمتی سے سن سٹروک سے ڈیتھ ہو گئی, اور جب سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ سورج کو تسلیم نہیں کرتا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.